तो मेरे प्यारे ड्रेस होप करते हैं आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। एक मिनट के लिए पाकीज़ा का सर घूम गया था। जिब्रान इसकी हालत को इग्नोर की इसका बाजू दबोचकर खड़ा करता और अपने साथ घसीटता अंदर ले जाता। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अब इसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था। वो ना जाने कितनी राहदारियाँ अबूर करके उसे एक कमरे में ले आया था। ये कमरा बाकी कमरों की निस्बत बड़ा था। जहाज़ी साइज़ बेड के सामने ही सिटिंग के लिए सोफ़े लगे हुए थे। उसे बेड पर फेंक चुका था। पाकीज़ा घूमते सर के साथ बमुश्किल आस-पास देखती। पूरे कमरे में इन दोनों के सिवा कोई नहीं था। ये आप मुझे कहाँ लाए हैं? वो अपना सर थामती बमुश्किल बोली थी। जिब्रान मुसलसल किसी को कॉल कर रहा था। 3-4 लड़के एक साथ कमरे में दाखिल हुए थे। पाकीज़ा जो जिब्रान के जवाब की मुंतज़िर थी, अचानक इतने लड़कों को देखकर हैरान रह जाती। कहाँ थे तुम लोग? इतनी देर लगा दी? खैर सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गए थे। तो ये बता, ये मेरा मतलब तू इस लड़की की बात कर रहा था? हाँ यही है तुम लोगों का गिफ्ट। जिब्रान और इन लड़कों के अल्फाज सुनकर जैसे पाकीज़ा के सर पर सातों आसमान आ गिरे थे। वाह यार, ये हूर कहाँ से उठा लाए हो? ये कहाँ से मिली? ये हमारे लिए है, ये पीस हमारे लिए है। तरह तरह के जुमले पाकीज़ा के कानों में पड़ रहे थे। वो बेयकीनी से जिब्रान को देख रहे थे। जिब्रान इससे नज़र चुरा कर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखता। तुम लोग शुरू करो। जिब्रान अपना फ़ोन और साथ वाले लड़के को पकड़ाता। बाकी 3 लड़के पाकीज़ा को सरता पाँव देखते इसकी तरफ बढ़े थे। पाकीज़ा तो ये सब सोच भी नहीं सकती थी जो जिब्रान काज़मी ने इसके साथ किया था। जिब्रान ऐसा मत करें खुदारा, ऐसा मत करें। जिब्रान जो दरवाज़े की जानिब कदम उठा चुका था, पाकीज़ा की आवाज़ पर रुक जाता, मगर पलटा नहीं था। वो लड़के अब इसके करीब पहुंच गए थे। पाकीज़ा इनसे खौफज़दा होती जिब्रान के पीछे भागने लगती कि एक लड़का इसका बाजू थामकर अपनी तरफ खींचता। कहाँ जा रही हो हसीना? हमें पहले अपना तवाफ़ तो करने दो। दूसरा लड़का इसके बालों को छू कर बोला था। नहीं, दूर रहो मुझसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिब्रान मुझ पे जुल्म मत करें, मुझे इनसे बचा लें। जिब्रान के अंदर इस्तेशाल सब बरपा हुआ था। उसे कैसे छोड़ दें? अब वो तीनों बेबाकी से उसके वजूद को छू रहे थे। नहीं बाबा साईं, बचा ले मुझे। बाबा साईं छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुहान भाई अपनी बहन को बचा ले इन दरिंदों से। प्लीज़ भाई बचा ले मुझे। खुदा के लिए कोई तो मेरी मदद करे। पाकीज़ा तड़प कर रो रही थी। उसे यूँ लग रहा था ना जाने कितने कीड़े मकोड़े इसके वजूद पर रेंग रहे हैं। खुदा के लिए मुझ पर तरस खाएं। आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी। आप लोगों की भी तो माँ बहन होगी ना। वो हाथ जोड़े अब इन लड़कों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। जिब्रान सबसे अपनी मुट्ठियाँ भींच गया था। वो लड़के बहरे बने अब उसे बेड पर धक्का दे चुके थे। जिब्रान साईं, वो पूरी जान से चीखी थी। बस रुक जाओ। जिब्रान की धाड़ पूरे कमरे में गूंजी थी। वो तीनों वहीं रुक जाते जो था। चौथा लड़का जो वीडियो बना रहा था, वो अब वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके जिब्रान को देखता। क्या यार, अभी तो मज़ा आने लगा था। बस बहुत हो गया, इतना वीडियो के लिए काफ़ी है। और ये मेरा फार्म हाउस ही कोई फहाशी का अड्डा नहीं है जो तुम लोग मज़े करो। जिब्रान की बात पर वो तीनों बुड़बुड़ाए थे। तूने खुद ही तो कहा था ये हमारे लिए है। इनकी बात पर जिब्रान अपना इश्तियाल कम करने के लिए बालों में हाथ फेरता। वो सही तो कह रहे थे। तो फिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था? हाँ तुम लोगों के लिए ही है, लेकिन तब जब ये कोठे पर चली जाएगी। जिब्रान की बात पर उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। ये करके जैसे इसके अंदर जो लगी आग थी उसको तस्कीन मिली थी, पर ये सिर्फ उसको लगा था। वो फ़ोन जेब में डालकर इन लड़कों को देखता। इनकी पुश्त के पीछे बेड छुप गया था जिस पर पाकीज़ा बेहोश पड़ी थी। उसे यहाँ से सीधा कोठे पर छोड़ाना और इस बात का ख़ास ख्याल रखना कि मेरा नाम कहीं ना आए। अब से ना मैं उसे जानता हूँ और ना ये मुझे जानती। हाँ अगर हो सके तो इसके बाप भाई का नाम सबको बता देना। वो सब स्पॉट लहजे में कह रहा था। चेहरे से तो नहीं, अलबत्ता लफ्ज़ों से वो कोई जानवर ही लग रहा था। ये कहने के बाद पाकीज़ा को देखना तो दूर की बात, वो 1 मिनट भी रुका नहीं था। पीछे वो बेहोश
پیچھے وہ ہوش سے بیگانہ بیڈ پر پڑی تھی۔ لوگوں کے لیے تو ابھی قیامت آئی تھی، پر پاکیزہ کے لیے قیامت آ گئی تھی۔ ذوحان آفریدی جرمنی کے روڈ پر کھڑا کیفے سے کافی لے رہا تھا۔ بلیو جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے، کالی سن گلاسز لگائے، وہ سب سے انجان اپنی زندگی میں مگر لگ رہا تھا۔ اس چیز کا اسے احساس تک نہیں تھا کہ وہ اپنی معصوم سی بہن کو بیچ کر نہیں بلکہ دفنا کر آیا ہے۔ میسج کی ٹون پر اب اس نے اپنی جیب سے فون نکالا تھا۔ عریش بیگم اب بھی کچن میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ پاکیزہ کو جس دن زبردستی گھر سے لے کر گئے تھے، اس دن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور آج بھی ان کے دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں دور بھی ہو تو اپنے بچے پر گزری تکلیف کو بھانپ لیتی ہے۔ اللہ، یا اللہ خیر، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اللہ خیر۔ اس سے پہلے وہ درد سے بے حال ہوتی زمین پر گرتی، ملازمہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی تھی۔ چودھری شجاعت آفریدی بیٹھک میں بیٹھے لوگوں کے مسئلے حل کر رہے تھے، مسئلے سن رہے تھے، جب ان کے فون پر میسج ٹون بجتی۔ چودھری صاحب، آپ کو کوئی ای میل آیا ہے، ان کا ملازم پاس آ کر ان کے کان میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم اسے کھول کر یہاں ٹیبل پہ رکھو، خود جا کر زاہد کو دیکھو، وہ ابھی تک جانے کیوں نہیں آیا۔ چودھری صاحب موبائل کو ایک نظر دیکھ کر کہتے، پھر خود لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے، نہیں نہیں بابا سائیں، بچا لے مجھے بابا سائیں، چھوڑو مجھے، چھوڑو ذوحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچا لے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ذوحان پورے وجود سمیت شل ہو گیا تھا۔ ویڈیو میں 3 لڑکے اس کی بہن کے ساتھ، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ جرمنی کے چلتے روڈ کی آواز میں اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو ذوحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچا لے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ پاکیزہ کی آواز میں تڑپ اور بے بسی تھی۔ نہ جانے آج کیسے ذوحان آفریدی کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی ایک بہن بھی ہے، جس کے ساتھ وہ ایک دھاڑ سے فون پر پاؤں مارتا، پھر مسلسل مارتا، مگر پاکیزہ کی تکلیف آوازیں ابھی بھی آنا بند نہیں ہوئی تھیں۔ میری بہن، میری پاکیزہ گڑیا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اب وہ بے دردی سے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ پاکی، میری پاکیزہ بہن، میری بہن کوئی بچائے میری بہن کو، میری بہن۔ آس پاس کے لوگ اس کا حال دیکھ کر اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا، ایک ایک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہا تھا۔ چودھری شجاعت آفریدی کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ پاکیزہ کی دردناک آوازیں ان کے کانوں میں سور کی طرح پھونکی جا رہی تھیں۔ نہیں نہیں بابا سائیں، بچا لے مجھے بابا سائیں۔ وہ تڑپ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، چھوڑو مجھے، چھوڑو ذوحان بھائی، اپنی بہن کو بچا لے ان درندوں سے، پلیز بھائی بچا لے مجھے، خدا کے لیے کوئی تو میری مدد کرے۔ وہ ایک ٹک موبائل اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ موبائل ٹیبل پڑے ہونے کی وجہ سے وہاں موجود سب لوگ آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ موبائل پر چلتی ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے، جہاں 3 لڑکے پاکیزہ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، آپ لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہوں گی نا۔ ویڈیو مسلسل چل رہی تھی۔ ان کا پورا جسم فالج زدہ مریض کی طرح شل ہو گیا تھا۔ ایک ملازم ہوش میں آتا اور آگے بڑھ کر جلدی سے ویڈیو بند کر دیتا۔ آیا کہ اس کے مالک کی عزت کا سوال تھا۔ سب لوگ منہ پر ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ چودھری صاحب، میں اجڑ گیا، میری بیٹی اجڑ گئی، وہ مر گئی، میری پاکیزہ، میری پاک بیٹی مر گئی، میں مر گیا، سب ختم، سب ختم۔
ان کے حلق سے آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کسی قبرستان سے آ رہی ہے، اور البتہ ان کا چہرہ بائیں جانب کو مڑ رہا تھا۔ صرف چہرہ نہیں بلکہ بائیں جانب سے ان کا پورا جسم مڑ رہا تھا۔ اچانک وہ صوفے سے پھسل کر زمین پر گر جاتے، ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا۔ آوازیں، چودھری صاحب کوئی ایمبولینس کو فون کرو۔ شور کیا ہوا اس آدمی کو؟ اسے خودکشی کی ہے کوئی؟ پولیس کو فون کرے؟ نہیں، پہلے ایمبولینس بلاؤ۔ پولیس کی گاڑی کی آوازیں، ایمبولینس کی آوازیں، قدموں کی آوازیں، میری پاکیزہ، چیخو پکار، اندھیرا، وال کلاک کی آوازیں، ٹک ٹک ٹک۔ آپ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں، روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی تھی۔ وہ پھر سے آنکھیں موند لیتی۔ اب پاکیزہ، میری پاکیزہ، مدھم سی بنی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ ایک بار پھر آہستہ سے آنکھیں کھولتی۔ اس بار روشنی نے زیادہ تکلیف نہیں دی تھی۔ پاکیزہ، دائیں طرف سے پھر اسے پکارا گیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں دائیں جانب موڑی تھیں۔ وہاں کوئی تھا۔ وہ گھر آتے ہی عروسہ کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ خالی تھا، مگر عروسہ کی خوشبو اس کے وہاں ہونے کا بتا رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرتا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ جاتا۔ تمہارا بدلہ میں نے لے لیا ہے عروسہ، وہ آہستہ سے تھکا تھکا سا بولا تھا۔ آنکھیں ایک پل میں نم ہو گئی تھیں۔ وہ ویڈیو دیکھ کر ذوحان اور اس کا باپ دونوں مر جائیں گے۔ ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ہنسا تھا، پھر قہقہہ لگا کر ہنسا تھا، مگر پھر اس کی ہنسی اس کے چہرے سے رخصت ہوتی ویرانی چھوڑ گئی تھی۔ وہ بالکل خاموش ہو جاتا۔ عروسہ، میں بدلہ لے کر بھی مطمئن نہیں ہوں۔ میرے احساسات، جذبات بالکل مختلف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیتا۔ اس کے پاس ہی کاٹن کا باکس پڑا تھا جس میں عروسہ کا وہ سامان تھا جو اس کے سسرال سے آیا تھا۔ وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کرنے کے لیے کاٹن میں سے سامان نکالنے لگ جاتا۔ ہاں، یہ کھانے والے ڈش اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ چودھری رحمان کاظمی ملازمہ کو کہہ کر جبران کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیتے جہاں پاکیزہ تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر جب وہ دروازہ کھولتے تو وہ حیران ہو جاتے۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر ہر جگہ دیکھتے، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ ملازمہ بس ان کی پشت تکتی رہ جاتی۔ چودھری صاحب کے قدم اب عروسہ کے کمرے کی طرف تھے۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ چلتے اندر آ جاتے۔ سامنے ہی وہ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی، شاید وہ عروسہ کی ڈائری تھی۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر۔ وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے۔ وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ میں آج بہت اداس تھی۔ ذوحان کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ میں انہیں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ اب کافی بدل گئے ہیں۔ وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے اب ان سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں رو رہی تھی جب پاکیزہ میرے پاس آئی۔ وہ پگلی مجھے روتا دیکھ کر خود بھی رو پڑی۔ میری گڑیا، بہت چھوٹا دل ہے اس کا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر کے اس سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ بھابھی سائیں، آپ اپنے سارے آنسو مجھے دے دیں، اپنے سارے غم مجھے دے دو، بس رویا نہ کرو۔ رونا صرف میری قسمت میں، آپ کی نہیں۔ اس کے لفظوں پر میں نے اسے گلے لگا لیا۔ خالی صفحہ، ایک اور خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو ذوحان نے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ وہ بیچاری کل رات سے بھوکی ہے۔ خالی صفحہ۔ آج پاکیزہ کو بابا سائیں نے بہت ڈانٹا۔ وہ اسے منحوس کہتے ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے۔ پھر خالی صفحہ۔ میں ماں بننے والی ہوں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے، مگر میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا۔ کہتے ہیں ماں بننے کے بعد جو بھی پہلی دعا کرو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے پاکیزہ کے لیے دعا کی اللہ سائیں سے کہ وہ اسے کبھی کوئی غم نہ دیں، اسے ڈھیروں خوشیاں دیں۔
میری زندگی اسے لگا دے۔ وہ مجھے جبران بھائی کے لیے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اس پیاری سی کانچ سی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ خالی صفحہ، ایک اور خالی صفحہ، سارے خالی صفحے۔ ڈائری آگے نہیں لکھی تھی۔ ڈائری پر جبران کی پکڑ ہلکی ہوتی تو ڈائری نیچے گر جاتی۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ اس پیاری سی کانچ کی گڑیا کا بہت خیال رکھیں گے جیسا میرا رکھتے تھے۔ وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑ دو مجھے، میرا قصور کیا ہے؟ وہ بہت نرم دل انسان ہے۔ نہیں نہیں، دور رہو، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ جبران، جبران، مجھ پر یہ ظلم مت کریں، مجھے ان سے بچا لیں۔ جبران کا سر چکرا جاتا۔ یکدم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا۔ میں بہت حیران ہوں، کوئی باپ اتنی بھی نفرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی سے؟ مجھے ترس آتا ہے پاکیزہ پر، وہ کتنی پیاری ہے، معصوم ہے۔ وہ نازک سی جان خود پر کتنا ظلم برداشت کرتی ہے۔ جبران سائیں، اس کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ جبران، جبران، تم سن کیوں نہیں رہے؟ اسے ہوش تب آیا تھا جب اس کے سامنے کھڑے چودھری صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ وہ دھندلی پڑتی بصارت سے انہیں دیکھتا۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ وہ کہاں ہے؟ انہیں کچھ بہت ہی غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جبران بھائی جیسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ بہت نرم دل کے انسان ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر وہی الفاظ گونجے تھے جیسے عروسہ خود اسے ڈائری پڑھ کر سنا رہی ہو۔ نہیں، میں بہت گھٹیا انسان ہوں۔ عروسہ چودھری صاحب اس کی حالت پر چونکے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جبران؟ جبران سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتا۔ وہ چاروں اسی کمرے میں کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا لڑکا بولا تھا۔ جیسا جبران نے کہا، کوٹھے پر لے چلتے ہیں۔ دوسرا کندھے اچکا کر بولا تھا۔ لیکن یار، یہ بہت پیاری ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہاتھ میں پھل پکڑا کر کہا جائے اب اسے کھانا نہیں ہے۔ اس کی بات پر سب کا کہا چھوٹا تھا۔ پھر تو یہ بھی سنا ہوگا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ہا 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 ہا۔ چوتھے لڑکے نے اس کی بات میں ٹکڑا لگایا تھا۔ پہلا منہ بنا کر رہ جاتا، چل اب اسے اٹھاؤ اور پھر کوٹھے پر چلیں، چندہ بائی خوش ہو جائے گی اسے دیکھ کر۔ چوتھے کی بات سن کر اب دوسرے والا لڑکا پاکیزہ کو باہوں میں اٹھا کر لے جانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ تو پھر میرے پیارے ریڈرز، ہوپ کرتی ہوں آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اسٹوری اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔